हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे तो हिंदू मज़हबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मज़हब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں. عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے, اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے. یہاں پہ میں ورما نرسنگ ہوم کے نام سے اپنا نرسنگ ہوم چلاتی ہوں. اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے. جب وہ میئر تھے آگرہ کے تو اس سمے انہوں نے بنوایا تھا. آج جو جس میں اتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں, تو وہاں ہندو کو, عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں, کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھل ہے. جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے. میری کتاب آپ پڑھیں گے غلط فہمی نمبر 10. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی, غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے. مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں, لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. صرف ملٹری کے لوگ, صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے. میں نہیں جھگڑ سکتا ہوں, میں اس دیش کا ناگرک ہوں, مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کا رول ہے. یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے, مطلب خالی وہ لوگ, وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں, جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے, صرف ان کو اجازت ہے. یہ رول ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ, صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے, باقی لوگ کو نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے, بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے, اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے, لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک اس کا جواب ہے,
کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے, ویزا. اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا, خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد. 50 سوالات پوچھتے. جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا, وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز, جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوں گی. میں نے کہا سزائے موت, اتنا خطرناک سزا, نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے, آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. سینٹ جانس کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں. آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے, مسلمان کو مت دیکھیے. ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں, کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی ہوئی باتوں پر کیسے نہ چلیں. اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا, اچھے کو بھی تو خراب کو بھی. آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں, اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر, کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں, خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں, اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو, بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے, اور میری تعریف کی. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے, تو ایسے ڈرائیور کو مرسڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے. تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر نائک اسلام میں 0 ہے, 0. اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13. تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13. آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے, ذاکر کی ویلیو اسلام میں 0 ہے. ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو 0 ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے, کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے.
آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں, اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہیں, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتی تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے. مائی سیلف انوراگ جین, اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. زیادہ تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں, لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیاوان ہے, جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے. اب میرا سوال, میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے, اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے. آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے. کیا کسی جیو, کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی معنی میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے, لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے کیا نہیں؟ اور یہ سوالات آپ اگر پڑھیں گے جو غلط فہمیاں کے نمبر 6 نمبر آتا ہے غلط فہمیاں میں, کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں
जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है? कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है. भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है. जवाब में ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है. मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है. वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी. लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं. सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है. उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं. कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके. कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते. और कई आयतें हैं. हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है. 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है. इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है. और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है. हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है. हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश. इट इज न्यूट्रिशियस. विटामिन के है और आयरन भी है. अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं. हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ. वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते. अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ. वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते. अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है. अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है. आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है. हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी. तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं. और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है. ये बिल्कुल गलत फहमी है. अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए. सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten. कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए. अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते. मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30. आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे. आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब
خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائس کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائس کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں, آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوک کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت, دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے, لیکن مہابھارت تو آپ جانتے ہوں گے, سنا ہوگا. مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو, آرام ملے, انہیں پیس امن ملے, دے ول بی سیٹسفائیڈ. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے, گھاس پھوس, پھل, چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ, خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ, بکری دیں گے تو 5 مہینہ, سور دیں گے تو 6 مہینہ, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ, ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے, مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو, اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. میں حوالہ دے رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہنا کہ ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے, میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے, رائنوسرس, تو ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے, کئی ہندو لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے, وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے. مثال کے طور پہ جینزم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے, اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا غلط ہے. اور بھائی صاحب بھی منڈی ہلا رہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر 1 ہوں گا, نمبر 1. ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر 1 ہوں گے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں. لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتیا کرنا. یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے. آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایون جو پلانٹس ہے, جو پھل ہے اور جو پودے ہیں ان کے پاس بھی جان ہے. تو آپ کی لاجک فیل ہو گئے. ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کی بھی جان ہے تو لاجک میں ذرا تبدیلی آ گئی. ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے, لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ پہلے کی بات ہے. آج سائنس بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے. وہ ہنس بھی سکتے, وہ رو بھی سکتے, ان کو بھی درد ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائی نہیں دیتی, کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے. اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا. کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیخ نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہتیا کر سکتے. ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کر رہا تھا. وہ ذاکر بھائی, میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے, پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے, لیکن یہ جانور کے 5 سینسز ہے, 5 سمجھ ہے. یہ پیڑ پودے کے 2 یا 3 کم ہے, صرف 3 سینسز ہے. تو اسی لیے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے. تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ بحث کے لیے مان لو آپ صحیح ہے, فار سیک آف آرگیومنٹ, بحث کے طور پہ مان لو آپ صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا, 2 سینسز لیس, نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آ کے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے 2 سینسز کم تھے.
آپ تو الٹا یہ کہیں گے کہ میرا بھائی تو معصوم تھا, وہ گونگا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا, اس کو ڈبل سزا دو. یہاں جج حضرات بیٹھے ہوئے ادھر. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2 سینسز کم 2 سینسز زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں, یا الذین آمنو, او مومنو, آپ وہ کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو حلال ہے آپ کھا سکتے. آپ جو سانس لے رہے, بھائی صاحب سانس لے رہے, آپ کو پتا ہے کہ ملینز آف جرمز آر ڈائنگ. یہ جراثیم جو آپ سانس لے کے ان کو بھی جان ہے. آپ اگر 5 منٹ تک سانس نہیں لیں گے آپ مر جائیں گے. ہر منٹ میں آپ ہتیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن یہ جو جانور ہے, پیڑ پودے ہے, جراثیم ہے, یہ عالمی بھائی چارے میں نہیں آتے. ان کا قتل کرنا عام طور سے حرام ہے. لیکن اگر آپ کو جینے کے لیے ان کا قتل کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں, تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن صرف ہمارے نشانے بازی کے لیے اگر میں کوئی جانور کا قتل کرتا ہوں وہ حرام ہے. لیکن کھانے کے لیے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کاٹتا ہوں کھانے کے لیے, تو یہ اسلام میں اجازت ہے. جو جانور کی اجازت ہے, جو جانور حلال ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں کھانے کے لیے, صرف نشانی بازی کے لیے نہیں. تو آپ دیکھیں گے عام ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائی چارے, اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہے, جانور بھی بھائی, جو اسلام میں نہیں. اسلام میں عالمی بھائی چارے کے لیے ہر انسان آپ کا بھائی ہے. بھلے امریکہ میں ہو, انڈیا میں ہو, یو کے میں ہو, کالا ہو, گورا ہو, وہ آپ کا بھائی ہے. لیکن جانور آپ کے بھائی نہیں ہے. لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. لیکن جو جانور کی اجازت دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے. ہوپ یہ جواب آپ کے لیے کافی ہے. آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی, لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں. دوسرا, جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں, یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں, تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی, لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں. دوسرا, جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں, یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں, تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے, سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے. اور انہوں نے سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے, وہ بالکل حرام ہے. جیسا میں نے کہا, صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے. انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے. کس کا بھی نام لو, کس کا بھی نام لو, اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے. جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں, اور کوئی بھی جانور نے, بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو, اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں, نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے. اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے. گونگے بچے کو کیا کریں گے آپ؟ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی, تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے. وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا, تو مجھے معلوم پڑے گا. تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے. اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے, کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی. جی دوستوں, امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ مکمل ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی. جیسے کہ اس خاتون نے سوال کیا کہ لڑکا لڑکی کے گھر نماز پڑھ سکتا ہے اور لڑکی جو ہے نا شوہر کے گھر وہ پوجا کر سکتی ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جواب دے دیا اور قرآن کی آیت بھی اس نے سنا دی کہ مومن مرد مشرکہ غیر مسلم
عورت سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو اس کی بہت زیادہ فوائد ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم نے اس طریقے سے یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے حکم کے مطابق ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک مسلم اور غیر مسلم، ٹھیک ہے نا، وہ آپس میں چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو لڑکی ہے وہ پوجا کریں گی، انہیں دعوت دیں گی کہ آپ بھی پوجا کر لے، آپ بھی بت کے سامنے سجدہ کر لے، ان سے مانگے، ٹھیک ہے نا۔ تو لڑکا کیسے ان کے ساتھ چل سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ لوگ مشرکہ غیر مسلم عورت سے شادی نہ کر لیں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپس میں ایک مسلمان عورتوں کی، یعنی ایک مسلم مرد اور مسلم عورت آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان سے ایک خاندان تیار ہوتا ہے، ایک قبیلہ بنتا ہے، اور ان کے اولاد ہوتے ہیں، ان کے نسل چلتا ہے، تو ان کے نسل کے اوپر بھی بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ جو اولاد ہوں گے وہ تو ماں باپ کے فرمان بردار ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ ماں کو دیکھیں گے کہ یہ تو پوجا کرتی ہے اور ان کے سامنے سے دریز ہوتی ہے، تو ان کے اولاد بھی اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد یہ مسلمان عورت کے ساتھ یہ شادی کر لے، اور یہ اللہ کی طرف سے جب حکم آ جاتا ہے تو ان کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حکم میں آپ نے پھر عقل کو لڑانا نہیں ہے کہ یار یہ جب میرے عقل میں یہ بات نہ آئے ہم نے نہیں ماننا ہے، نہیں، ہم نے اس اللہ پر ایمان لے آیا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم نے اس پر اوپر ایمان لے آیا ہے، ہم نے ان کے احکامات کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، چاہے بعض باتیں یا ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حکم ہے ہم نے انہیں تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو آپ ایک کنویں کے اندر ہو اور کنویں سے باہر جب آپ تک گئے نہ ہو، کنویں سے آپ نکلے نہ ہو، آپ کو باہر کا جو فضا ہے، باہر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، باہر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر ہے، ہمیں اس دنیا کے باہر کی جو فضا اور کیا کچھ ہوگا ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے، اللہ تو سارے جہاں کا مالک ہے، ان کے پاس تو سارے علوم ہے، سب کچھ پتہ ہے، اول بھی اس کے علم میں، آخر بھی اس کے علم میں ہے، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ حکم جو دیتا ہے، جو بات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، ہم نے تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھنا بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک سکون اور چین آ جاتا ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت، ٹھیک ہے نا، اور نیک عمل کر لے، ہم انہیں چین سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چین سکون اور راحت والی زندگی یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ تب ملتی ہے جب بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں اسلام کی جتنی بھی احکامات ہے، جتنی بھی تعلیمات ہے اسلام کے، وہ بالکل انسانیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے موافق ہے۔
آپ خود اندازہ لگائے، اسلام کا یہ حکم ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر آپ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیں تعلیم دیا گیا ہے، جانوروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان پر بھی آپ نے ظلم نہیں کرنا، ان پر آپ نے تشدد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھو، بندہ جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور خود محسوس کرے گا کہ میری زندگی کے اندر کتنا سکون آیا، میری زندگی میں کتنا چین آیا، اور خود جو ہے نا اس بات سے مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی میری زندگی میں سکون ہے اور چین ہے۔ تو اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو احباب سن رہے ہیں انہیں درخواست ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی جب بندہ گزارتا ہے تو انہیں دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اس طرح کی اہم معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔